अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतरूबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम मिनाल महर। खुमार जुनून ये कहानी है मोहब्बत, जुनून, खुमार, जज्बात, अपनों को खोने का गम, मोहब्बत से गलत फहमी और नफ़रत से फिर मोहब्बत पर मुश्तरका। उम्मीद है आपको हमारा ये नावल पसंद आएगा। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन। चले चलते हैं नावल की तरफ। एपिसोड नंबर 1। अस्पताल के कॉरिडोर में मौत सा सन्नाटा था। ऐसे में वो अपनी सुर्ख आंखें इस बंद दरवाजे पर टिकाए जाने किन सोचों में गुम था। घर के किसी अफराद ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। उसका बस नहीं चल रहा था कि अंदर जाकर उसकी सारी तकलीफ़ें खुद पर ले लेता। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिस पर उसकी मताए जान का खून लगा हुआ था। वो अपनी सोचों में इस कदर मगन था कि उसे इर्द गिर्द का बिल्कुल भी होश ना था। उसके कानों में उसकी खिलखिलाती हुई आवाज़ें गूंज रही थी। फिर यकदम उसकी आंखों के सामने उसका रोता हुआ चेहरा लहराया और साथ ही उसकी दर्द में डूबी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरी मोहब्बत में शराकत की है, मुझे बगैर मेरा कसूर बताए इतनी तकलीफ़ें दी हैं। आप एक दफ़ा मुझे मेरी गलती तो बताएं। आप खुद मेरे करीब आए, खुद अपनी आदत टाली और अब इस मुकाम पर आकर मुझे तन्हा कर दिया जहाँ मेरी वापसी का कोई दरवाज़ा ही नहीं। और ये दरवाजे आपने ही तो मेरे लिए बंद किए हैं, मुझे यकीन दिलाकर कि हर मुकाम पर मेरा साथ देंगे, पर आप अपने एक भी वादे पर पूरा नहीं उतरे। देखना, एक दिन आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप चाहकर भी मुझे वापस नहीं ला सकेंगे। उसकी आंसू से बड़ी आंखें उसके सामने लहरा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वक्त के पीछे जाकर सब ठीक कर दे। वो इस कदर खुद में मगन था कि शहीद साहिब का गुस्से से उसकी तरफ बढ़ना भी महसूस न कर सका। शहीद साहिब उसके नज़दीक आते उससे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोले, अब यहाँ क्यों हमारा तमाशा लगाने खड़े हो? यही तो तुम चाहते थे, मुझे तकलीफ़ देना जो तुम बहुत अच्छे से दे चुके हो। सिर्फ मुझे नहीं, अपने पूरे घर वालों को। अब तुम जा सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मुझे ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। एक दफ़ा उस बाप की तरफ भी देख लो जिसकी ज़िंदगी का कुल सरमाया अंदर लेटा वो मासूम वजूद है, जिसे इस सब के बारे में रत्ती बराबर भी नहीं पता। तो बताओ, कैसा बदला उस मासूम से? ज़रूरी नहीं जो तुमने देखा, जो तुम्हें बताया गया वही सही हो। कभी कभी हकीकत कुछ और भी हो सकती है। तुमने मुझे इस कदर मायूस किया है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। यज़दान ने एक बेबस नज़र उठाकर सामने अपने चाचू की तरफ देखा जिनके कंधे आज कुछ और झुके हुए लग रहे थे। फिर एक नज़र अपने दाचान पर डाली जिनकी तो जान बसती थी उस मासूम में। वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से निकलता चला गया। उसने बालकनी में छलांग लगाते मोहतात अंदाज में चलते इधर उधर निगाह दुराई। तसल्ली कर लेने के बाद वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर कमरे की तरफ बढ़ा। अगर उसे कोई ऐसी हरकतें देख लेता तो कोई यकीन ना करता कि ये वही स्थान है जो ऑफिस में खड़ूस के नाम से मशहूर है। वो लड़का जो सबके लिए खड़ूस के नाम से मशहूर था अपनी मैरू के लिए शरारती सा मोहब्बत लुटाने वाला बन जाता था। पहली ही निगाह उसने बेड पर सोए इस वजूद पर डाली थी जिसमें उसकी खुद की ज़िंदगी बसती थी। मेरी ज़िंदगी। उसको सुकून सा सोता देख वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बड़बड़ाया। कदम ब कदम चलता उसके नज़दीक आया। उसके नज़दीक बेड पर बराजमान होते उसने एक हाथ उसके रुखसार की तरफ बढ़ाया, धीरे से उसका गाल सहलाया। राहत हयात, मेरी ज़िंदगी का सुकून, वो हौले से बड़बड़ाया। उसने इसकी बंद पलकों को हौले से छुआ। उसने दिलकशी से मुस्कुराते इसकी हिलती पलकों का रक्स देखा था। यानी वो जाग गई थी। जाग तो तब ही गई थी जब वो उसके नज़दीक बैठा था। वो सांस रोके उसकी हरकत मुलाहजा कर रही थी। यज़दान ने उसकी बंद आँखों को हौले से छूकर उसके चेहरे पर फूंक मारी थी। ज़ुमैरा ने उसकी हरकत पर फिर से आंखें खोली थी। सामने वो भरपूर तरीके से मुस्कुराता उसकी हरकतों को बगौर देख रहा था। जानम, वो करीब आकर हौले से उसके कान में बड़बड़ाया। ज़ुमैरा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान फैली। उसने पल में अपनी हालत पर काबू पाते उसे घूरा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ज़्यादा देर उसे घूर भी न सकी। उसकी आंखों में मोहब्बत का जहां देख उसकी पलकें चुभती चली गई।
میں یہاں اپنی جانم سے ایک بہت اہم بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہوتا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سہلانے لگا، ساتھ ساتھ اس کے ایک ایک ایکسپریشن کو غور سے ملاحظہ کیا۔ جانے ایسا کیا تھا اس کے چہرے میں کہ اس کے معصوم نقوش میں اس کی نگاہیں الجھ کر رہ جاتی تھی۔ سمیرا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل ہاتھوں میں دھڑک رہا ہو، اس کے ہاتھ اس کی گرفت میں کپ کپا کر رہ گئے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، یعنی کہ وہ اس کی یہاں موجودگی کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ ہمارے نکاح کو 3 سال ہو چکے ہیں، اس نے بات کرنے سے پہلے جیسے تمہید باندھی۔ زمیرہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم جانتی ہو جب سے تم پیدا ہوئی ہو نہ تب سے ہی مجھے بہت عزیز ہو، لیکن جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو تب سے اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہو۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی میرے دل کے اتنا قریبی ہو سکتی ہے کہ جس کے بغیر مجھے یہ دنیا پھیکی سی لگتی ہے۔ میں داجان اور پاپا سے رخصتی کی بات کرنا چاہتا ہوں، پر اس سے پہلے میں تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر اس کے گلابی چہرے کی طرف دیکھا۔ میں کیسے؟ میرا مطلب ہے ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، میرا مطلب ہے ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہو، شادی کی ذمہ داری سنبھالنا چھوٹی سی بات نہیں، ابھی تو میری پرنسس خود چھوٹی سی ہے، لیکن اس دل کا کیا کروں جو اب تمہیں خود کے پاس دیکھنا چاہتا ہے۔ بس تم داجان کو رخصتی کے لیے ہاں کر دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ مانو گی نا میری بات؟ اس نے امید سے اپنی کل کائنات کو دیکھا۔ وہ جھجکتی ہوئی ہاں میں سر ہلا گئی۔ یزدان کو یوں لگا جیسے اس کی ایک ہاں پر اسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی محبت سے چومی تھی۔ تھینک یو سو مچ جانم، وہ اسے خود میں بیچتا خوشی سے بولا۔ زمیرہ بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو؟ رات ہونے والی، اب اندر آ جاؤ۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی ماما اسے آواز دے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی نہیں تھا، سارا ویژن پل میں ختم ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بڑھنے لگی، سارا برم پل میں چکنا چور ہوا۔ آئی ہیٹ یو یزدان، آپ یوں میری بات ساتھ کا تماشا بنا کر مجھے تنہا کر کے چلے گئے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اب دیکھنا میں بھی آپ جیسی ہو جاؤں گی، آپ جو بھی کر لیں میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ اس کی جیپ ایک چٹکی سے آپس کی بلڈنگ کے آگے آ کر رکی۔ گارڈ نے پھرتی سے آ کر اس کی کار کا دروازہ کھولا۔ اس نے باہر نکل کر اپنے یونیفارم پر سے نادگدہ گرد جاڑی، پھر اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سارا سٹاف اسے کھڑا ہو کر سلام کر رہا تھا۔ وہ شاد و نادر ہی یہاں آتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر سب کے سلام کا جواب دیا اور اندر اپنے باپ کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ افندی خاندان کا چھوٹا چشم و چراغ تھا جسے ایک دنیا ایس پی رید افندی کے نام سے جانتی تھی، جو بلا کا مغرور تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ وہ وجاہت کا شاہکار، سب کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتا تھا۔ وہ نرم تھا، فقط اپنی بہن کے لیے جس میں اس کی زندگی بستی تھی۔ اسے اپنی ہر شے ملاوٹ سے پاک شفاف چاہیے تھی، بغیر کسی کھوٹ کے۔ اسے زندگی میں نہ تو دوسرا ہونا پسند تھا اور نہ ہی اپنی کسی چیز کسی کے ساتھ باندھ سکتا تھا، پر زندگی اسے بہت جلد اس کی مغروریت، اس کی شان و شوکت اس کے منہ پر مارنے والی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر اپنی زندگی کے گزرے ماہ و سال کا جائزہ لیا تھا۔ آج 2 سال پہلے تک اس کی زندگی نہایت پرسکون تھی، لیکن ان 2 سالوں میں اس کی زندگی میں ایسی ہلچل مچی تھی وہ خود بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ ان گزرے سالوں میں اس نے سب کچھ کھویا ہی تھا، کوئی خوشی کوئی سکون اس کی زندگی میں آیا ہی نہ تھا، جیسے خوشیاں اس کی زندگی کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ اس نے ساری سوچوں کو جھٹکا اور الماری میں موجود اپنی جمع پونجی نکالی جو چند ہزار روپوں پر محیط تھی۔ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ اس کی زندگی میں وہ واحد رشتہ تھا جسے وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی، وہ واحد ہستی جس نے ہر مشکل حالات میں اس کی ڈال بننے کی کوشش کی تھی۔ اسے اپنے پیارے دادا جان اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز تھے۔ اسوا افریدی نے کرب سے آنکھیں موندے رکشہ چھوٹے سے پرائیویٹ ہسپتال کے آگے رکوایا تھا۔ اس نے جلدی جلدی قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی جسے بار بار وہ ہاتھ کی پشت سے رگڑ رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل مسلسل گھبرا رہا تھا، اپنے آخری رشتے کو کھونے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ وہ کیسے نہ تڑپتی۔ اس کے قدم وارڈ کے باہر آ کر رکے تھے جب اندر سے 2 لوگ نکلتے ہوئے نظر آئے تھے جنہیں آج سے پہلے اس نے نہ تو کبھی دیکھا تھا۔ عالم افندی نے اس کا رکنا اور چوکنا محسوس کیا تھا۔
پھر اس کی طرف قدم بڑھا کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ازوا بچے، فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، ہمیں بھی اپنا دادا جان ہی سمجھو، ہم آپ کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، ہم یقین دلاتے ہیں ہم حالات کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ شاید تم ہمیں نہ جانتی ہو، ہم اور تمہارے دادا جان کسی زمانے میں بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں، اور سکندر ہمیں تمہارے اور ان کے حالات کے بارے میں سب بتا چکا ہے، جسے سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا اور دکھ بھی ہوا کہ پہلے کیوں نہ پکارا اس نے ہمیں۔ خیر ان سب کو چھوڑو، اب ہم آ گئی ہیں، ہم سب سنبھال لیں گے، تم ٹینشن مت لو۔ وہ اس کا سر تھپکتے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ایک بہت اہم فیصلہ کر چکے تھے جس پر وہ جلد ہی عملی جامہ پہنانے والے تھے۔ ماضی۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑا تپتی دھوپ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آتی جاتی لڑکیاں اس کا بھرپور دیدار کرتی گزر رہی تھی۔ وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے بے نیازی سے کھڑا تھا، ماتھے پر لکیروں کا جال بچھا تھا۔ جب وہ اسے سامنے سے آتی نظر آئی، دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب سفید یونیفارم میں دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ نظریں چکائے اسی کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں خود بخود ہٹتی چلی گئیں۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکان نے اپنا احاطہ کیا۔ زمیرہ نے قریب آ کر جھجکتے ہوئے سے سلام کیا، جس کا اس نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، پھر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کا خود سے جھجکنا اچھے سے نوٹ کر چکا تھا، اس کی یہی جھجک تو دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی پٹر پٹر بولتی یہ کزن جو مجال ہے اس کے سامنے چپ بیٹھی۔ وہ یہ تبدیلی کی وجہ بھی اچھے سے جانتا تھا، ان کا 2 دن پہلے بدلنے والا وہ مضبوط بندھن۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، جو اس نے تھام کر فوراً ہونٹوں کو لگائی۔ یزدان نے اس کا ماتھے پر آیا پسینہ دیکھا تو فوراً اپنی جیب سے رومال نکالے بنا ہچکچائے اسے صاف کیا۔ وہ سانس روکے اس کی حرکت ملاحظہ کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے جسارت کبھی نہیں کی تھی، کیونکہ پہلے ان کے درمیان یہ مضبوط رشتہ بھی نہ تھا۔ یزدان شہیر افندی اپنی حدود اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ حال اس کا آج یونی کا پہلا دن تھا۔ ہر چیز میں کانفیڈنٹ رہنے والی آج ذرا گھبرا رہی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ اس کی نسبت اس کی دوست کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں نے ہی یونی میں ہونے والی ریگنگ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ماہا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس میں گھس جاتی۔ نشوہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے سے باہر نکالا۔ کیا کر رہی ہو ماہا؟ اگر تم یوں ہی مجھ سے چپکی رہو گی تو میں کیسے چلوں گی؟ اور تم ڈر کس چیز سے رہی ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ نشوہ نے اسے گور کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، وہ منمنا کر بولی۔ جسٹ ریلیکس، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب یونی میں کوئی کسی کو فضول میں تنگ نہیں کرتا۔ نشوہ نے اسے سمجھاتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑتی تیز تیز چلنے لگی۔ نشوہ آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھتی نخوت سے بربرائی۔ بے شرم، یار ویسے مجھے یہ یونی کم اور فیشن انڈسٹری زیادہ لگ رہی ہے، حد نہیں ہو گئی ویسے؟ ہمیں کیا؟ وہ کندھے اچکاتی آگے کو بڑھ گئی۔ کہہ تو ویسے وہ سچ ہی رہی تھی، اکا دکا لڑکیوں کے علاوہ سب جینس ٹاپ میں ملبوس تھی۔ نشوہ نے یہ بھی غنیمت سمجھ کے چلو کچھ لڑکیاں میں تو شرم ہو گیا ہے جو شلوار قمیض میں اور عبائی میں ملبوس تھی۔ یار چل نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، آج ہماری جونیئر آ رہے ہیں، کچھ ہمارا بھی حق بنتا ہے ان کی حالت پر مدارت کرے۔ کیا کہتے ہو سب؟ سارم نے اپنی بات کہہ کر سب کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ سب نے اس کی بھرپور تائید کی۔ اس نے ایک نظر آہان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ آہان، اب تو ہمیں اس سے منع نہیں کرے گا؟ آخر یہ ہمارا حق ہے، اور نہیں آنے والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ذرا جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ سارم نے اسے منانے کی بھرپور کوشش کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ان فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کا، تم لوگ ہی کرو اپنے وقت کا ضیاع۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بات مکمل کی۔ اچھا ہم کون سا کہہ رہے ہیں؟ تو اس سب میں شامل ہو، تو ہمارے ساتھ کھڑے رہنا، باقی ہم خود ہی مزے کر لیں گے۔ سارم اس کی بات پر زیادہ کان دھرے بغیر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتی 2 لڑکیوں پر ٹھہر گئی، جن میں سے ایک گرے رنگ کی عبائی میں ملبوس سر پر حجاب سجائے کافی کانفیڈنٹ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی جس نے دوپٹہ خوبصورتی سے سر پر سجا رکھا تھا
کافی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے اپنے شکار مل چکے تھے۔ نشوہ اور ماہا نے ان کے قریب سے گزرنا چاہا جب ایک گروپ نے ان کے گرد گھیرا بنایا۔ آہان ذرا فاصلے پر کھڑا یہ سب بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر ان پر ڈال کر ہٹا لی تھی۔ ماہا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تسلی دی۔ ہٹیے ہمارے راستے سے، ہمارا وقت ضائع مت کریے۔ نشوہ کی بات پر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ نئی آنے والے اسٹوڈنٹ سے کچھ جان پہچان ہی بڑھا لے۔ سارم نے جواباً اطمینان سے کہا۔ وہ دونوں اچھی طرح ان کی بات کو سمجھ رہی تھی۔ دیکھو، تم اسے جانتے نہیں ہو، یہ اس یونی کے ٹرسٹی کی بیٹی ہے، تمہیں 2 منٹ میں نکلوا سکتی ہے۔ اس کے پاپا اور پرنسپل سر بہت اچھے دوست ہیں، سمجھے تم؟ نشوہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ماہا کی آنکھیں صدمے سے پوری کھل چکی تھی۔ جو گوہر افشانی وہ اس کے بارے میں کر چکی تھی، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ سارم نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا ساتھ کھڑی اپنی دوست کے وجود میں کے پیچھے چھپ جائے۔ اچھا، ہم تو ڈر گئے، اس نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ چلو پھر تم پیچھے ہٹو، ذرا تمہاری اس دوست سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، کیا پتا ہمیں بھی اس کی پاور کی ضرورت پڑ جائے کبھی۔ اس نے سائڈ پر کھڑی ماہا کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ ماہا کی ہوائیاں اتنے میں ہی اڑ گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ سامنے کھڑا لڑکا اسے کوئی گنڈا ہی لگ رہا تھا۔ اوکے لیڈی، یور گڈ نیم پلیز، اس نے بھرپور دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی نشوہ ایک بار پھر ان کے درمیان آ چکی تھی۔ دیکھو مسٹر، بہت ہو گیا تمہارا، تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایکچولی وہ تم جیسے لچے لفنگوں کو دیکھ کر ذرا گھبرا گئی ہے۔ اب شرافت سے ہمارا راستہ چھوڑو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ وہ ماہا کی ڈرپوک نیچر سے واقف تھی، اس لیے فوری ان کے درمیان کودی۔ آہان ذرا فاصلے پر کھڑا اس چٹان بھر کی لڑکی کی تیزی سے چلتی زبان کب سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگی۔ اسے ایسی تیز تراز لڑکیاں انتہا سے زیادہ بری لگتی تھی جو آگے پیچھے دیکھے بغیر اپنی زبان کے جوہر دکھاتی ہیں۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا ان تک پہنچا۔ اس کی آخری بات پر سارم کو بھی بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ کہاں سے وہ اسے لچے لفنگا لگ رہا تھا؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آہان ان کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اگر تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اب تک میں اس کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ میں اپنے دوست کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، سمجھی؟ اب اپنی شکل گم کرو، امید ہے تمہاری شکل اب ہمیں دیکھنے کو نہ ملے۔ آہان بدتمیزی سے اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ اسے اپنی زندگی میں چند لوگ ہی عزیز تھے، ان میں سے ایک سارم تھا، اس کا جگری دوست، اس کے ہر راز کا واقف، اس کی زندگی کی ہر سچائی سے آشنا۔ نشوہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب ماہا نے بس کا بازو تھام کر اسے کچھ بھی بولنے سے روکا۔ وہ لب بیچ کر رہ گئی۔ ماہا نے اسے کھینچ کر وہاں سے لے جانا چاہا جب کسی نے اسے بہت شدت سے دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے روکا اور ایک جھٹکے میں اسے سیدھا کھڑا کیا۔ اسی لڑکے نے اسے گرنے سے بچایا جو ابھی اس کی بے عزتی کر رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ ہما؟ ہر جگہ تمہارا ٹانگ پھنسانا ضروری ہے؟ آہان نے بےہزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، مجھے بھی اس کی بدتمیزی پسند نہیں آئی۔ اس نے ایک انداز سے بال چٹکتے ہوئے کہا۔ میرے معاملوں سے دور رہا کرو، لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، مجھے یہ بالکل نہیں پسند کوئی میرے معاملوں میں بے جا مداخلت کرے، سمجھی؟ وہ اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولا، جس کا خیر اسٹریٹ لڑکی پر تو اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے سارم کو اشارہ کیا، وہ بغیر کسی کی طرف دیکھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اس وسیع اس حویلی میں افندی خاندان سالوں سے آباد تھا۔ عالم افندی اور صدف کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے شہیر افندی، اس سے چھوٹے کبیر افندی اور سب سے چھوٹے شاویز افندی، جن سے ان کی محبت مثالی تھی۔ ایک بچہ تو وہ گھر میں سب سے چھوٹا اور باپ کا لاڈلا، دوسری اس کی حد درجہ مماثلت عالم صاحب کے چھوٹے بھائی سے ہوتی تھی۔ انہیں دیکھ کر انہیں اکثر اپنے چھوٹے مرحوم بھائی کی یاد آتی تھی۔ شہیر افندی کی شادی عائشہ سے ہوئی تھی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، یزدان شہیر افندی۔ گھر کا پہلا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دادا جان کا خوب لاڈلا تھا۔ شہیر اور کبیر کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔
کبیر کی شادی ان کی مرضی سے ان کی یونی فیلو ہاجرہ سے ہوئی تھی، جن کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا عریدہ افندی جو یزدان سے محض 5 ماہ چھوٹا تھا، اور اس سے چھوٹی نشوہ افندی جو گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ عالم صاحب شادی کے معاملے میں کسی بھی زور زبردستی کے قائل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بچوں کی پسند کو ذہن میں رکھتے ہی ان کے رشتے طے کیے تھے۔ اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اس بات کے گواہ تھے کہ ماضی میں شہیر صاحب کے ساتھ ناانصافی تو ہو چکی تھی، جس کا کہیں نہ کہیں وہ ازالہ بھی کر چکے تھے۔ یہ ازالہ ماضی میں بھی ان کی زندگی میں طوفان لایا تھا، اور آگے نہ جانے اور کیا کیا ہونا باقی تھا۔ اب یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ یہ ازالہ ان کے لاڈلوں کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا تھا۔ سب سے چھوٹے شاویز کی شادی ان کی مرضی سے ان کے چچا کے ہاں ہوئی تھی۔ مانور سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ شادی کے چند سال تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 6 سال بعد جا کر بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد زمیرہ نے ان کی سونی زندگی میں قدم رکھا۔ وہ یزدان اور عرید سے 8 سال چھوٹی تھی۔ گھر بھر ہی پہلی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کو بے حد عزیز تھی۔ دا جان کی تو اس میں جان بستی تھی۔ انہیں خود بھی بیٹی کی خواہش تھی، لیکن وہ پوری نہ ہو سکی۔ لیکن اب زمیرہ کے روپ میں ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ان کے عزیز جان لاڈلے بیٹے کی اولاد تھی، انہیں وہ جان سے بھی پیاری تھی۔ جب وہ ان سے فرمائشیں کرتی تھی تو اس کے داد جان پر اس کو پورا کرنا فرض ہو جاتا تھا۔ نشوہ زمیرہ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جو محبت اور لاڈلا پن زمیرہ کو حاصل تھا، اس کی جگہ نشوہ بھی نہ لے سکی۔ دا جان کو بھی وہ بھی عزیز تھی، لیکن جو تعلق ان کا زمیرہ سے تھا وہ اس سے نہ بن پایا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ یہ کہانی ہے یزدان افندی کی زمیرہ سے محبت، ازوا افریدی کی اپنی خوشحال فیملی کو کھونے کی، اور احان اور نشوہ کی ایک دوسرے کو ناپسندگی کی۔ تو آگے جا کے یزدان کی محبت زمیرہ کے لیے کیوں غلط فہمی کی ضد میں آ گئی؟ ازوا افریدی نے اپنی خوشحال فیملی کیسے کھوئی؟ اور احان اور نشوہ کی ناپسندگی پسند میں بدلے گی یا نہیں؟ جاننے کے لیے دیکھیے قسط نمبر 2، جو کل رات 7 بجے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ چلے پھر دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ کل قسط نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرے پیارے پیارے لسنر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔